बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और अल्लाह पाक से आप सबके लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। अल्लाह पाक आप सब पर अपना ख़ास रहम, करम और फ़ज़ल फ़रमाए। अल्लाह पाक आपको हर परेशानी, मुश्किल, तकलीफ़ से निजात दे दे। अल्लाह पाक तमाम बीमारों को शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए। अल्लाह पाक आप सब की ज़िंदगी को खुशियों से भर दें और अल्लाह पाक आप सबको ईमान की दौलत से मालामाल कर दें। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। कुरान पाक हमारे लिए हिदायत है, रहमतों का ख़ज़ीना है, बरकतों का बाइस है। कुरान पाक ऐसा नूर है जिससे गुमराही के तमाम अंधेरे दूर किए जा सकते हैं। ऐसा रास्ता है जो सीधा अल्लाह पाक की रज़ा और जन्नत तक ले जाता है। ऐसा बावफा साथी है जो कब्र में भी साथ निभाता है और हशर में भी वफ़ा का हक़ अदा करेगा। क्या आपको पता है कि कुरान मजीद के जो हरूफ हैं यानी कि अल्फ़ाबेट्स, उनकी तादाद 3,23,071 है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक हर हरूफ की तिलावत पर 10 नेकियां लिखी जाती हैं। जैसे हम अलिफ लाम मीम पढ़ते हैं ना, अलिफ की 10 नेकियां, लाम की 10 नेकियां और मीम की 10 नेकियां। तो इस हिसाब से अगर आप एक रुकू की भी तिलावत करते हैं तो आपको तकरीबन 5,000 नेकियां मिल जाती हैं। तो अगर आप एक पूरे सिपारे की तिलावत करते हैं ना तो तकरीबन आपको 1,00,000 नेकियां मिल जाती हैं। और अगर आप पूरा एक कुरान शरीफ कंप्लीट करते हैं तो उस पर आपको 30 लाख नेकियां मिल जाती हैं। तो ये नेकियां तो हम अपने कम अज़ कम हिसाब के मुताबिक बता रहे हैं, लेकिन अगर अल्लाह चाहे, अल्लाह ताला सूरह बकरा में फरमाते हैं कि और अल्लाह जिसे चाहे सवाब में बढ़ा चढ़ा कर देता है, अल्लाह चाहे तो हमें इससे भी दुगना अजर दे सकता है। कुरान पाक तो बरकत का बाइस है। इसी तरीके से सूरह बकरा जो है वो बहुत बरकत वाली सूरह है। इससे बहुत ज़्यादा बरकतें हमें हासिल होती हैं, इससे हमारी हाजतें पूरी होती हैं। और आप देखें कि जब भी मैं सूरह बकरा के बारे में मौइज़ाती कहानियाँ आपको बताती हूँ वो रियल ही होती हैं। और जब मैं बता रही होती हूँ तो उसके नीचे ही जो है लोग मुझे बता रहे होते हैं कि उनके साथ क्या मौइज़ा हुआ, क्या मौइज़ा हुआ। तो वही मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ताकि बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं वो मुस्तकिल इसको पढ़ते रहें ताकि उनको दीनी और दुनियावी दोनों फ़ायदे हासिल होते रहें। वीडियो को आगे ले जाने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो आएगी तो फ़ौरन आप लोगों को मिल जाएगी। और प्लीज़ मेरी वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा क्योंकि आजकल मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है क्योंकि गर्मियों के दिन हैं, इसमें वीडियो बनाना और ऊपर से रिकॉर्डिंग करना बगैर फ़ैन के बैठ के और बहुत मतलब अपनी मौत को दावत देने के मुताबिक है, समझ लें। तो ये बहुत मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। तो आप लोग प्लीज़ जो है ना मेरी कोशिशों पर पानी मत फिरने दें, आप मेरी वीडियो को पूरा देखा करें। तो चलिए आपको कमेंट पढ़वाती हूँ। ये सिस्टर कहती हैं कि मेरी शादी के स्टार्ट से इतनी मुश्किलात स्टार्ट हो गई, मतलब ऐसी मुश्किलें जो समझ नहीं आ रही थी कि हो क्या रहा है लाइफ में। फिर मैं समझ गई यस ये कुछ और ही है, जादू से रिलेटेड। उसके बाद 7 साल तक ये सब चलता रहा है एंड उसके बाद मुझे अचानक ख़याल आया सूरह बकरा का। मैंने इस रमज़ान में स्टार्ट कर दी एंड रोज़ पढ़ने लग गई। माशाल्लाह मैं बता नहीं सकती किस कदर चीज़ें अपनी आंखों से देखी बदलती हुई। सुकून घर में, ऐसे ऐसे ख्वाब जो सोचे भी नहीं थे, लोगों की असलियत मेरे सामने लग गई। अल्लाह मुझ समेत हर उस बंदे को जादू से बचाए जिन पे ये सब हुआ है। बेशक आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी में रहमत बरकत नाजिल फरमाए। अल्लाह पाक आपको जादू, जिन्नात जैसी तमाम आफतों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। अच्छा, मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जो है ना डिनाइल में रहते हैं कि हमारे ऊपर कौन जादू जिन्नात कराएगा, कोई नहीं करवा सकता है, ऐसा किसके पास टाइम है। ऐसी मेरी भी बिल्कुल सोच थी, लेकिन आप सोच नहीं सकते कि लोग किस हद तक जो है हसद करते हैं और हसद में कितनी आगे तक चले जाते हैं। देखें, आप किसी के ऊपर शक नहीं करें, लेकिन आप अपनी हिफाजत खुद से कर सकते हैं, जादू जिन्नात से भी। और नज़रें कितनी ज़्यादा लगती हैं लोगों की, आजकल तो शो ऑफ इतना ज़्यादा हो गया है, इस वजह से भी और ज़्यादा नज़रें लगती हैं। कोशिश करें कि अपनी चीज़ों को सीक्रेट रखें।
اپنی خوشیاں کم لوگوں سے شیئر کریں، کیونکہ لوگوں میں بہت زیادہ حسد ہوتی ہے۔ تو آپ لوگ سورہ بقرہ کو لازمی پڑھیں، اپنے گھر میں بھی اس کی تلاوت لگائیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ نظر بد سے بھی آپ کی جان چھوٹے گی، اور جادو جنات اگر اثرات بھی آپ کے گھر میں ہیں تو انشاءاللہ وہ بالکل بھی نہیں رہیں گے، اور اگر جادو جنات کسی نے آپ کے اوپر کرا دیا تو آپ کو پتہ لگ جائے گا انشاءاللہ۔ یہ تو میرا یقین 100% گارنٹی کے ساتھ میں کہہ سکتی ہوں، میں نے دوسروں کی بھی سٹوریز پڑھی ہیں اور اپنی بھی، کہ اگر کسی نے آپ کے اوپر کوئی عملیات کرائے ہیں تو وہ آپ اپنی آنکھوں سے انشاءاللہ تعالیٰ دیکھ لیں گی، اور اگر کوئی لوگ آپ کے دشمن ہیں چھپے ہوئے تو وہ بھی آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ تو اسی لیے سورہ بقرہ لازمی پڑھیں، گھر میں برکت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ لوگ رقیہ بھی کیا کریں۔ رقیہ جیسے منزل ہے، آپ سب کو پتہ ہوگا، منزل آپ لوگ پڑھ لیا کریں۔ اگر منزل نہیں پڑھ سکتے، 3 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ آیت الکرسی، اور 3 مرتبہ میں چاروں کل پڑھ لیتی ہوں، اور اس کے علاوہ سورہ بقرہ کی جو آخری آیات ہیں وہ لازمی 3 مرتبہ پڑھ لیتی ہوں، اور پانی پہ دم کر کے پی لیتی ہوں، گھر والوں کو پلا دیتی ہوں، یا اپنے اوپر دم کر لیتی ہوں، یا اپنے گھر والوں پر دم کر دیتی ہوں۔ ایسے ہی آپ لوگ لازمی کر لیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اوپر کسی نے کچھ کروایا ہے، یا نظر بد کا آپ کو لگتا ہے خدشہ ہے، تو آپ لوگ ضرور یہ کیا کریں، اور روز کیا کریں، آپ کی حفاظت ہوگی۔ اور پلیز آپ میں سے اگر کوئی ایسا سوچتا ہے نا کہ عملیات کرنے سے آپ کا کوئی فائدہ ہو جائے گا، تو آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، آپ کا نقصان ہوگا۔ لوگ کیا کرتے ہیں، حسد میں، جلن میں کسی کو پانے کے لیے بھی جادو جنات کروا دیتے ہیں، لیکن دیکھیں جادو جنات کروانے کا اینڈ جو ہے نا وہ بہت برا ہوتا ہے۔ آپ کسی کے ساتھ غلط کریں گے نا تو پھر آپ خوش نہیں رہیں گے، چاہے دنیا میں آپ کو تھوڑی دیر کے لیے خوشی مل جائے گی، لیکن آپ کا اینڈ اچھا نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ڈریں، لوگوں کے معاملات میں اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ڈرا کریں۔ چلیں آپ لوگوں کو ایک اور سورہ بقرہ کا کامنٹ پڑھواتی ہوں، ورنہ آپ لوگ بولیں گے کہ فضول بہت زیادہ بولتی ہوں۔ اس طریقے کے کامنٹ میرے پاس اکثر آتے ہیں تو مجھے ہنسی بھی آتی ہے۔ اچھا پہلے بہت زیادہ ایسے کامنٹس آتے تھے، الحمدللہ اب تو اتنے اچھے کامنٹس آتے ہیں، جو میرے ریگولر فالوور ہیں ان سب کی میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں۔ آپ لوگ اتنی دعائیں کرتے ہیں اور اتنے اچھے کامنٹس آتے ہیں، بہت کم آتے ہیں۔ شروع میں بہت زیادہ ڈی موٹیویٹ ہوتی تھی جب میرے پاس ایسے کامنٹس آتے تھے کہ بہت بولتی ہو، کم بولا کرو، اپنے ٹاپک پر آیا کرو، کام کی بات کیا کرو۔ تو میں چڑ جاتی تھی کبھی کبھی کہ یہ کیسے کامنٹس آ رہے ہیں۔ اب اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ایک آدھ کا بھی آ جاتا ہے۔ چلیں آپ کا قیمتی ٹائم ضائع نہیں کرتی، آپ لوگوں کو کامنٹ پڑھواتی ہوں۔ صباحت ناز کہتی ہیں السلام علیکم، آپ کی ویڈیو دیکھ کر سورہ بقرہ پڑھی، 2 دن کے بعد ہمیں ایسی جگہ سے پیسے واپس مل گئے جو لاسٹ 6 منتھ سے نہیں مل رہے تھے، اور پورے ملے، آئی بلیو اٹ۔ ماشاء اللہ، بس پڑھتے رہیں، آپ اس کو پڑھنا مت چھوڑیے گا۔ اس سے پہلے بھی ایک کامنٹ آیا تھا، انہوں نے بتایا کہ ہمارا جو ہے لاکھوں کا ہمارا قرضہ تھا، اس میں سے کئی لاکھ جو ہے ہمارا قرضہ اتر گیا ہے سورہ بقرہ کی برکت سے، اور تھوڑا بہت ہمارا بچا ہے۔ تو میں ابھی مستقل پڑھ رہی ہوں کہ اللہ پاک یہ بھی ہمارا قرض اتر جائے۔ تو اللہ پاک کتنا مہربان ہے، کتنا زیادہ کرم کرتا ہے۔ معجزے ہوتے ہیں اللہ کے کلام پڑھنے سے۔ دیکھیں یہ معجزے ہی ہے نا، جو کام آپ کا 6 مہینے سے نہیں ہو رہا تھا اور وہ ایک دم سے ہو گیا، تو پھر آپ کو یقین آ جاتا ہے، آپ کا یقین بڑھ جاتا ہے۔ ہماری لائف میں بھی اتنے زیادہ معجزے ہوئے، ہمارا بھی اتنا یقین بڑھ گیا ہے۔ انشاءاللہ جب آپ کی لائف میں معجزے ہوں گے نا، آپ کا بھی یقین انشاءاللہ بہت بڑھ جائے گا۔ بس صبر کے ساتھ پڑھتے رہنا ہے۔ ایک سسٹر ہیں شمشاد علی، ان کو کسی نے پیسے دینے ہیں اور ان کے پیسے نہیں مل رہے، دعا کریں کہ اللہ پاک ان کی بھی پیسے مل جائیں۔ وہ بھی کہتی ہیں کہ میں نے پڑھنا شروع کیا اور میں تھوڑی تھوڑی کر کے اس کو پڑھتی ہوں۔ تو آپ کوشش کریں، آپ اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اور استغفار لازمی ساتھ میں کریں، اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں کرے۔ چلیں نیکسٹ کامنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ سسٹر کہتی ہیں کہ مجھے سورہ بقرہ پڑھے 1 مہینہ ہوا اور میں عمرے پر گئی، الحمدللہ اللہ پاک ہم سب کو عمرے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اچھا سورہ بقرہ سے متعلق ایک اور کامنٹ ہے، وہ آپ لوگوں کو پڑھواتی ہوں۔ یہ سسٹر کہتی ہیں کہ میں جب بھی سورہ بقرہ پڑھتی ہوں تو مجھے سکون تو ملتا ہے بہت، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے رات کو نیند نہیں آتی، اور میرے اندر ڈر پیدا ہو جاتا ہے، اور وسوسے آتے ہیں بہت، اور برے برے خیالات آتے ہیں، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اور نیند سب سے بڑا مسئلہ بن گیا ہے میرے لیے۔ بالکل ایسا تو ہوتا ہے۔ دیکھیں ہر انسان کا اپنا الگ الگ ایکسپیرینس ہوتا ہے۔ مجھے بھی برے خواب آئے، مجھے بھی وسوسے بہت زیادہ آئے، لیکن میں ڈری نہیں۔
شیطان کو نہ پتہ ہوتا ہے ہماری کمزوریاں کیا ہیں، کیونکہ ہم جب پیدا ہوتے ہیں تو شیطان ہمارے ساتھ ہوتا ہے شروع سے ہی، ٹھیک ہے، تو وہ ہمارے ساتھ ہی رہتا ہے، تو اس کو ہماری ہر ایک کمزوری کا پتہ ہوتا ہے، ہر ایک چیز کا اسے پتہ ہوتا ہے، تو وہ ہمارے ساتھ جو ہے ہمارے مائنڈ کے ساتھ اسی طریقے سے کھیلتا ہے، تو وسوسے ہی ڈال پاتا ہے نا شیطان، اور کیا کرے گا، اور تو وہ کچھ نہیں کر سکتا نا، تو صرف وسوسے ڈالنا، ڈر پیدا کرنا، خوف پیدا کرنا ہمارے اندر، تاکہ ہم پڑھنا چھوڑ دیں۔ اور سورہ بقرہ تو اتنی زیادہ پاورفل سورہ ہے نا، آپ دیکھیں کہ لوگوں کی زندگیاں بدل رہی ہیں، اتنے زیادہ معجزات ہو رہے ہیں، اتنی برکتیں آتی ہیں، اتنا اللہ تعالیٰ سے قرب حاصل ہوتا ہے اللہ پاک کا، اور یہ بہت بہت پاورفل سورہ ہے، اسی لیے جو ہے نا شیطان نہیں چاہتا کہ آپ اس کو پڑھیں، وہ آپ کو روکنا چاہتا ہے۔ ویسے بھی آپ کوئی بھی اچھا کام کرتے ہیں نا تو شیطان آپ کو ہمیشہ روکنا چاہتا ہے، آپ جتنا بھی مطلب استغفار بہت زیادہ کریں گے، کچھ بھی آپ پڑھیں گے، آپ دیکھیں گے شیطان جو ہے وہ اٹیک کر دیتا ہے تاکہ یہ بندہ پڑھنے سے رک جائے۔ ایک دم سے آپ کو ایسے وسوسے آئیں گے نا، آپ کے نیگیٹو خیالات آئیں گے کہ کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، بالکل آپ نا امید ہو جائیں گے، اور آپ سوچیں گے کہ میں اس کو پڑھنا چھوڑ دیتی ہوں، اور بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، وہ گیو اپ کر دیتے ہیں، اور بہت سارے لوگ اس کو پڑھتے رہتے ہیں۔ جو لوگ پڑھتے رہتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، کیونکہ وسوسے ایک حد تک آتے ہیں، کتنی وہ اپنی کوشش کر کے دیکھ لے گا، ناکام ہو جائے گا، پھر ختم ہو جائیں گی ساری چیزیں۔ اسی طریقے سے آپ کو برے خیالات آ رہے، ٹھیک ہے، ہمیں بھی آتے ہیں، آپ ڈر رہی ہیں، بس آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا ڈرتی ہیں، تو آپ اپنے اندر جو ہے نا اس خوف کو ختم کر دیں کہ شیطان صرف مجھے بہکا سکتا ہے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، میں اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھ رہی ہوں، اس سے صرف مجھے فائدہ حاصل ہوگا، اس سے میرا کوئی نقصان بھی نہیں ہو سکتا، اور میرا اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے۔ دیکھیں شیطان جو ہے نا وہ انسان کے دل سے چمٹا رہتا ہے، اور جب وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے نا تو شیطان جو ہے وہ ہٹ جاتا ہے، تو جب وہ غافل کرنے کے لیے نا انسان کو، تو وہ وسوسے ڈالتا ہے کہ یہ ذکر کرنا چھوڑ دے، تو آپ کیا کیا کریں، رات میں آیت الکرسی پڑھ کے سو جایا کریں۔ میں بھی پہلے بہت ڈرتی تھی، مجھے بہت خواب آتے تھے، مجھے ڈراؤنے خواب نہیں آتے تھے، مجھے بہت الگ طریقے کے خواب آتے تھے، مجھے ایسا لگتا تھا کہ چیزیں سچ ہو رہی ہیں، ایسے اس طریقے کی، تو میں بہت ڈرتی تھی کہ مجھے ایسے خواب کیوں آئے، تو میں نہیں دیکھتی تھی، مجھے ڈراؤنے خواب تو بس سورہ بقرہ دیکھنے کے بعد آئے تھے، اور وہ بھی مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ سورہ بقرہ دیکھنے سے آئے ہیں، تو اس وقت تو میں بہت ڈری ہوں، لیکن صرف ایک ہی مرتبہ میرے ساتھ ایسا ہوا تھا، اس کے بعد پھر ایسا نہیں ہوا تھا، کیونکہ میں نے سورہ بقرہ پڑھنی چھوڑی نہیں تھی، کیونکہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ سورہ بقرہ پڑھنے کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، تو وہ طریقے سے آپ کو ڈرانے کی کوشش کرے گا، لیکن آپ ڈرے نہیں، آپ اس کو کنٹینیو رکھیں، پھر خود بخود خوابوں کا سلسلہ، وسوسوں کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، ہاں وہ وقفے سے پھر جاری رہے گا، لیکن پھر آپ جب سمجھ جاتے ہیں نا ایک چیز کو، تو آپ کا ڈر ختم ہو جاتا ہے۔ ابھی آپ کو لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے سورہ بقرہ پڑھنے سے، شاید جن آ جاتے ہیں، شاید شیطان پتہ نہیں کیا کر دیتا ہے، کچھ نہیں ہوتا، ریلیکس رہیں، ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالیٰ سب اچھا ہوگا۔ آپ لوگ ڈرا نہیں کیا کریں، یہ سوچا کریں اللہ کا کلام پڑھ لیں تو اللہ پاک ہمارے ساتھ ہے، تھوڑا کم کر دیں، اگر آپ کو لگ رہا ہے کوئی مسئلہ ہو رہا ہے آپ کو، کوئی بات نہیں، تھوڑی کم کر کے آپ پڑھ لیں، آپ اس کی تلاوت لگا لیں، گھر میں تلاوت لگا کر سن لیں، تو ڈرنا مت کرا کریں بس اب، اور پڑھنا تو بالکل بھی نہیں چھوڑا کریں، چاہے آپ کم کر دیں اس کو، لیکن آپ اس کو لازمی پڑھیں۔ اچھا، میرے پاس بہت سارے کامنٹس آ رہے کہ آپ 7,000 مرتبہ استغفار کا چیلنج کروائیں، میں نے سوچا ہے کہ میں چیلنج کرواتی ہوں، آپ لوگ مجھے کامنٹ کر کے بتا دیے گا کہ آپ لوگ انٹرسٹڈ ہیں یا نہیں ہیں، کون سا ٹاپک آپ لوگ مجھے بتائیں کہ سورہ بقرہ سب سے زیادہ آپ لوگوں کی فیوریٹ ہے، کوشش کرتی ہوں کہ اسی کے بارے میں زیادہ سے زیادہ ویڈیو بناؤں، اور بہت سارے لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ ہم نے پڑھنے اسٹارٹ کر دی، ہم 3 دن میں پڑھتے ہیں، ہم 2 دن میں پڑھتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کوشش کریں کہ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ جلد سے جلد آپ کی دعا قبول ہو، تو آپ اس کو 1 دن میں پڑھنے کی کوشش کریں، لیکن ابھی شروعات ہے، ابھی آپ پڑھیں گے نا تو آپ آہستہ آہستہ دیکھیے گا کہ آپ بالکل آسانی سے اس کو پڑھ پائیں گے، بہت جلدی آپ اس کو پڑھنے لگیں گے، پھر آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا۔ میں بہت آرام سے 1 دن میں پڑھ لیتی ہوں، ایک ہی سٹنگ میں بیٹھ کے پڑھ لیتی ہوں، جب پڑھنے بیٹھتی ہوں بہت مزہ آتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ کافی حد تک جو ہے نا سورہ بقرہ بھی حفظ ہو گئی ہے، کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا، اور جو لوگ پڑھ رہے ہیں نا ان کو تو بہت بہت سال ہو گئے، مجھے بھی سال ہو گئے، 2-2.5 سال ہو گئے، لیکن بہت سارے لوگ کب سے پڑھ رہے ہیں، تو دیکھیں ہم بھی تو پڑھ رہے ہیں، ہمیں ایک سٹنگ میں بیٹھ کے پڑھی ہے، 3 بجے رات کو اکیلے بیٹھ کے پڑھی ہے، ٹھیک ہے، تہجد میں پڑھی ہے، اس طریقے سے پڑھی ہے، ریگولر پڑھی ہے کافی مہینوں تک، لیکن الحمدللہ کچھ بھی ایسی چیز نہیں دیکھی جو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس میں ہدیہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ میری فرینڈ نے منع کر دیا کہ سورہ بقرہ نہیں پڑھو، یہ بھاری ہوتی ہے، قرآن پاک
کے بارے میں کون ایسے کہتا ہے کہ بھاری ہوتی ہے، جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ اس کو چھوڑنا جو ہے وہ باعث حسرت ہے، اور اس کا پڑھنا جو ہے وہ باعث برکت ہے۔ اور اس کے بارے میں اتنی احادیث میں نے پڑھی ہے نا، آپ یقین کریں میں نے کسی بھی سورہ کے بارے میں اتنی احادیث نہیں پڑھی جتنا میں نے سورہ بقرہ کے بارے میں پڑھی ہے، کیونکہ اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے اور اس کی برکتیں بھی پھر اسی لحاظ سے بہت زیادہ ہے۔ تو آپ لوگ اتنا لوگوں کی باتوں میں نہیں آیا کریں، لوگ کچھ بھی بولتے ہیں، تو میں کہتی ہوں نا کہ بہت سارے جو انسان ہیں نا وہ شیطانی فارم مطلب سوری شیطانی انسانی فارم میں بھی شیطان آ جاتا ہے، وہ آپ کو روکنے کی کوشش کرتا ہے کہ تم اتنا زیادہ پڑھ رہے ہو، بہت زیادہ پڑھ رہے ہو، کیا فائدہ ہے۔ مجھے ایک سسٹر نے بتایا ہے کہ وہ استغفار پڑھ رہی تھی تو انہیں لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ گھر والوں نے ہی کہ تم تو اتنا زیادہ پڑھ رہی ہو، تمہیں کیا فائدہ ہے پڑھنے کا۔ اور ایک سسٹر کہہ رہی تھی کہ میرے گھر والے منع کرتے ہیں کہ بہت زیادہ اذکار نہیں کرو، بہت زیادہ ذکر کیوں نہیں کریں ہم، بہت زیادہ فضول گوئی نہیں کرنی چاہیے، ذکر کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ قرآن پاک میں بھی ہے نا کہ اپنی زبانوں کو ذکر سے تر رکھو۔ ہم تو ذکر کر رہے ہیں اللہ کا، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہاں، شیطان روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ شیطان کیا ہے؟ شیطان تو کچھ بھی نہیں، وہ تو ہمارا دشمن ہے، وہ تو ہمیں روکے گا، تو ہم اس کی وجہ سے رک جائیں، ہم زیادہ ذکر نہیں کریں کہ شیطان حملہ کر دے گا یا شیطان ہمیں روکے گا۔ وہ تو ہر طریقے سے بس چاہتا ہے کہ ہم گناہ ہی کریں، گناہ کی زندگی میں رہیں۔ تو آپ دیکھیں نا آپ کو کس چیز میں سکون ملتا ہے، اللہ کے ذکر میں کتنا زیادہ سکون ملتا ہے نا، اور اس سے زیادہ سکون کہیں پر مل ہی نہیں سکتا۔ لوگوں کو لگتا ہے کہ میوزک روح کی غذا ہے، ہماری روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے، تو اپنی روح کو بھی جو ہے نا آپ بھوگا نہیں چھوڑیں، اس کو بھی سیراب کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت زیادہ آسانیاں اللہ پاک کریں، آپ کی زندگی میں سکون بہت زیادہ آ جائے۔ انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ملاقات دو کہ مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔